बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और शहर रमज़ान ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आज 26वां रोज़ा और आज की रात एक ऐसी फजीलत वाली रात है चूँकि 27वीं की रात है और ज़्यादातर जो जमहूर का इज्तिमा है वो इसी बात पे है कि 27वीं वो रात है जिस दिन के शब कदर है और अल्लाह ताला ने ये रात उम्मत मुहम्मदिया को अता की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे उम्मत मुहम्मदिया का शर्फ करार दिया करते थे। जब रमज़ान मुबारक का तारुफ़ कराते थे तो वो लैलतुल क़द्र के हवाले से कराते थे कि एक ऐसी फजीलत वाली रात अता की है कि जिसमें इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर है। और फिर उसके साथ साथ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और दो असहाब को आपस में लड़ाई में देखकर तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके दिल से महव हो जाता है ये कि कौन सी तारीख़ बताई गई थी और फिर आप ये हुक्म देते हैं कि इसको रमज़ान मुबारक की ताक रातों में, आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सो लड़ाई झगड़ा जो है एक तो उससे इज्तनाब और इन मुबारक सातों में रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़े से इज्तनाब जो है बहुत ज़रूरी है। दुआओं की बात हो रही है और हम पहुँचे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तज़किरे पे कि अल्लाह ताला ने उन्हें पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए जिनको के कुर्बानी का हुक्म हुआ और फिर जब उस कुर्बानी के हुक्म की तामील करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ताला उन्हें इमामुन नास के ओहदे पर फ़ाइज़ करता है और फिर अल्लाह ताला उन्हें बुज़ुर्गी में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता करते हैं। इन दोनों नबियों का तज़किरा जो है कुरान पाक में साबरीन और सालिहीन के अलक़ाबात के साथ है। सबसे पहले हज़रत इस्माईल के बारे में बात करेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनकी वालिदा बीबी हाजरा के बग़ैर मुकम्मल नहीं है, जिनकी वो कोशिश, तरद्दुद, जद्दोजहद को अल्लाह ताला ने सई की सूरत में तमाम मुसलमानों पे लाजिम कर दिया है कि जब अल्लाह ताला के घर के तवाफ़ को जाएं तो उस माँ की उस तड़प और बेचैनी को याद करते हुए वो जो अमल है सई का, सफ़ा और मरवा के दरमियान भाग दौड़ का, उसको दोहराएं। सो ये तो एक बात हो गई हज़रत बीबी हाजरा के हवाले से जो कि सामियुन नस्ल थी। सामी बादशाह था जब मिस्र में तशरीफ़ ले गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बेटी थी, यानी इस हवाले से दोनों जालिम से वालिदा और वालिद दोनों की तरफ से इनका सिलसिला साम जो कि बेटे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, उनसे जाकर मिलता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है 137 साल की उम्र आपने पाई और आपकी जो पहली बीवी हैं जो कि ख़ानदान हमीर में से थी उनको ये शर्फ जाता है कि उन्होंने खाना काबा की जो गुलाफ ऊन की भेड़ से सिया, फिर इसके 2 पर्दे बनाए जिन्हें बहुत पसंद किया गया। सो खाना काबा का जो पूरा एहतमाम है क्योंकि अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अता किए तो उसके साथ ही हुक्म हुआ हिजरत का कि इन्हें ले जा के सरज़मीन हिजाज़ पे आबाद करो। सो इमामीन का जो सिलसिला चलना था और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना था तो उसका एहतमाम और उसका बंदोबस्त किया जा रहा था और वो बेआब हो गया सहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ से कि मैं इन्हें छोड़े जा रहा हूँ, लोगों के दिल इनकी तरफ फेर देना, कि अल्लाह ताला ने उन कबीला बनु जरहम को वहाँ पे आबाद कर दिया। कबीला बनु जरहम में भी शादियाँ हुई बहुत ज़्यादा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल की, लेकिन इसकी थोड़ी सी तारीख़ भी है कि जब बख्त नसर ने हमला किया जो कि नबुकदनेस्सर और उसने जिसे कहना चाहिए काबतुल्लाह के ऊपर भी हमला किया, उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाया, बनी इस्माईल को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में जो सारी ताकत और इख्तियार है वो कबीला बनी जरहम के पास चली गई जो कि हज़रत बीबी हाजरा की इजाज़त से वहाँ पे आबाद हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ख्र एक शख्सियत का नाम है जिनके नाम के बाद फिर क़ुस्सा बिन किलाब जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी हैं, जिनसे फिर अब्दुल मनाफ, फिर उनके बाद हाशिम और फिर वहाँ से अब्दुल मुत्तलिब और वहाँ से फिर हज़रत अब्दुल्ला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। लेकिन कबीला बनु जरम के साथ तवातर के साथ बनी इस्माईल जो है वो शादियाँ करते रहे, जिसकी वजह से वापस ये जो है इख्तियार और इक़्तिदार और सरज़मीन हिजाज़ और काबतुल्लाह की इमामत और उसका तमाम जो हिफाजत और उसके जो मामूर थे, जो भी काम थे, वो वापस बनी इस्माईल के हाथों में आए थे। लेकिन जब हज़रत बीबी हाजरा की वफ़ात होती है तो उन्हें दफनाया जाता है। आजकल जिस मकाम को हतीम कहते हैं, ये हज़रत इस्माईल का घर था जो कि मुत्तसिल था काबतुल्लाह से और इसे हजर इस्माईल कहते थे। और फिर जब आपकी वफ़ात होती है तो आपके बेटे भी आपको यहीं पर ही तदफीन करते हैं। और उसके साथ हम चलते हैं जो हज़रत इसहाक़
دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور دونوں خاندانوں کے درمیان بڑی قربت رہی، جس کا میں ابھی ریفرنس آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت تعریف کی ہے۔ دوسری جو ان کی تعریف کی ہے وہ خاص رب کی عبادت کرنے والے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کی بھی تعریف کی ہے، اور پھر ایک اور صفت کے ساتھ انہیں یاد کیا ہے کہ وہ طاقتور ہاتھوں والے اور دیدہ بینا والے تھے۔ اس کی مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن اس کا مطلب ظاہری جسمانی طاقت سے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس قدرت اور اس تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں سے بھی لیا جا سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نوازا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال کی عمر پائی، اور ان کی شادی 40 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی، کیونکہ ان کی شادی اپنے فیملی میں کرنا چاہتے تھے، اور جہاں سے انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ہجرت کر کے وہ حاران میں آ کے آباد ہوئے تھے، جہاں ان کے خالہ خالو یعنی حضرت ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں بی بی سارہ، ان کے جو والدین تھے وہ بھی وہیں پہ مقیم تھے، اور لوط علیہ السلام کی والد والدہ اور کچھ خاندان جو ہیں وہ وہیں پہ رک گئے تھے۔ سو آپ نے وہاں سے پھر ربیکہ نام کی ایک خاتون کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی، جن سے 2 بیٹے ہوتے ہیں، عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام، اور عیسو کی شادی جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کرتے ہیں۔ سو اس طرح سے دونوں خاندانوں کے درمیان قریبی قربت، رشتہ داری اور تعلق ساری زندگی برقرار رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا، جو بنی اسرائیل پر 1300 سال تک پھر تواتر کے ساتھ انبیاء جو ہیں وہ آتے رہے۔ ان کا تذکرہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر قدم پہ دعا کہ کعبۃ اللہ کو بلند کر رہے ہیں تو اس کی دیواروں کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس میں ہماری نسل میں ایسے لوگ پیدا کرنا جو لوگوں کے امام ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام الناس اور آنے والے دور تک اماموں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی نسل سے، اور پھر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور بھی اسی نسل سے۔ آج کی رات بھی عبادت کی قبولیت کا اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، سو ہم یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ کہ جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں، دنیا میں کچھ بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں، سو دعا کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، اس کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا بھی آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، اور میں درخواست کروں گی قاری بزرگ شاہ الازہری سے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر، وما أدريك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ پارہ نمبر 30 سورہ القدر کی تلاوت کی گئی۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کا نام لے کر جو بڑا و مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اتر آتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اور جیسے کہ آج قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، آج 26واں روزہ، 27ویں کی رات، کتنی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، اور آج کی رات پہ زیادہ اجماع ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ قیاس کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں کی جو رات ہے۔ حالانکہ ہمیں آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں ڈھونڈنے کا حکم ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اجماع رکھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ بھی فضیلت دی ہے، ہمیں یہ بھی ایک نعمت دی ہے کہ ایک تو 27ویں کی رات اور شب جمعہ، یہ دونوں جو ہیں اکٹھی ساتھ آ گئی ہیں۔ اور شب جمعہ کی اپنی بہت فضیلت ہے، جمعرات کی رات کی، اور 27ویں بھی ہے، تو جو آپ عبادات کریں گے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر کے جو رات ہے یہ نصیب فرمائیں، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں، اور اس میں جو تقدیر کے فیصلے، جو حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خیر کے تمام فیصلے جو ہے وہ اس میں لکھے، جس میں ہماری ذاتی اور ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی ہو۔ آمین۔ ہم چلیں گے، ذکر کریں گے آج سورۃ القدر کے حوالے سے بھی اپنے آج کی ٹرانسمیشن میں، لیکن سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو، کہیں پنہاں کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے،
سو خطاؤں پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو۔ ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک تیری ذات لائق سجدہ، ایک معبود دو جہاں ہے تو، ایک معبود دو جہاں ہے تو۔ حمد میں تیری کیا کہے نہیں، حمد میں تیری کیا کہے نہیں، رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، رونق بزم میں دو جہاں ہے تو، کون جانے کہاں کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں آیا ہے تو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ۔ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں۔ خوش آمدید۔ آج چونکہ 27ویں کی رات ہے، یعنی آج کی رات لیلۃ القدر، جمہور کا جو اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ ان کے مطابق 27ویں کی رات ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ 27 رمضان کے حق میں کہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ الفاظ اس سورہ میں 3 بار آئے ہیں، یعنی 27 بن گئے، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ بھی چونکہ 27ویں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب میں زیادہ چانسز ہیں، زیادہ امکانات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے، لیکن جب 2 اصحاب کو لڑتے دیکھا
تو بتانے کا ارادہ جو ہے وہ موقوف کر دیا اور یہ حکم ہوا کہ اب اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، جس میں سے ایک اور سب سے زیادہ جس پہ اتفاق ہے وہ رات آج ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی فضیلت نصیب فرمائے. اس میں ہم ذکر قرآن کریں گے کیونکہ ہمارا قرآن پاک جو ہے وہ بھی تقریباً اختتام کی طرف، ہم نے 29ویں پارے کا آخری حصہ اور 30ویں کا کچھ حصہ جو ہے اس کا آج دور کرنا ہے. ارم میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سو کون سی سورہ مبارکہ سے شروع کریں گے اور کیا بتائیں گے اس کے اچھا، آج ہم جو ہیں سورہ مدثر سے، ٹھیک، اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے یا ایھا المدثر، کتنا خوبصورت انداز ہے، اے چادر اوڑھنے والے. اور پھر اس کے بعد اس پوری آیت میں ساری باتوں کی نگیشن کی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے جو ہے وہ کہتے تھے، کوئی ساحر، شاعر یا مجنون، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ان کے کردار کو جو ہے نا اس کی بات کی گئی ہے کہ یہ آیتوں کا دشمن ہے، یعنی آیتوں کو وہ نگیٹ کر رہا ہے، آیتوں کو جھٹلا رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بہت ہی سخت بات ہے کہ میں ان کو مجبور کر دوں گا کہ وہ کٹن راستے سے چڑھیں، کٹن چڑھائی چڑھیں. یعنی ان کی زندگیوں میں پھر آسانی نہیں ہوگی، ان کی لائف میں سٹرگل ہی سٹرگل ہوگی، مشکلات ہوں گی. کیونکہ جو آپ پیغام آ رہا ہے، حق کا پیغام آ رہا ہے، آپ اس کے راستے میں جو ہے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں، اس کے راستے میں جو ہے وہ آپ آبسٹیکل ڈالیں تو آپ کی بھی لائف آسان ہوگی. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے کسی کو گمراہ کرتا ہے اور کسی کو ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ دیکھیے سورہ مدثر جو ہے نا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو تب بھی آ کر وہ کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، کمپنی جو ہے وہ طاری ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے وہی کہ کمبل لپیٹا ہوا یا لپٹنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سناؤ. یعنی آپ کو جو آپ کی جو بھی اس وقت کیفیت ہے، دشمنوں کی باتوں سے حوصلہ نہیں ہے یا پھر اتنا بندہ جیسے ڈاؤن ہوتا ہے انسان، سو اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں. لیکن آگے جو بتایا نا کہ اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اپنے کپڑے پاک رکھو، بتوں سے دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے دیے پر صبر کرتے رہو. سو میجر جو چند ٹریٹس اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس میں بتا رہا ہے. جس کے بعد پھر آپ جو ذکر کر رہی ہیں کہ پھر قیامت کے دن کا بیان اور سور پھونکنے کا بیان. اس کے بعد فرا سورہ القیامہ، جس میں قسم کھائی ہے قیامت کی اور قسم کھائی ہے نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا ہے؟ یہ ہمارا سیکنڈ لیول ہے. نفس جو ہمارا جو فرسٹ لیول پہ آتا ہے، امارہ، ملہمہ، مطمئنہ، رادیہ، مردیہ. تو جو لوامہ ہے یہ وہ آپ کا نفس ہے جو آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. ایک وار کی سچویشن آپ کے اندر سیٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، نہیں یہ غلط ہے. وہ آپ کو بار بار جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس طرح سے پہ نہیں چلنا. اور اس سے پہلے جو ہمارا وہ بالکل ہی آپ کی لو وائبریشن ہے، بالکل ہی ڈاؤن قسم کی آپ کی کانشیسنس ہے. اس جو ہے وہ نفس کی قسم کھائی گئی ہے. اور اس کے بعد ضرور جمع کریں گے ان کی ہڈیوں کو اور ان کی انگلیوں کے پور درست کر دیں گے. پور کیا ہے؟ یور ڈی این اے، یور فنگر پرنٹ. یور فنگر پرنٹس. یہ جو فنگر پرنٹس ہیں جو کہ ہر انسان کا مختلف ہے. ہاں، اتنے انسان پیدا کیے ہیں اور کہ تمہاری انگلیوں کے پور بھی ٹھیک بنا دیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہو نا تو بڑھاپے میں جا کر یہ فنگر پرنٹس ختم ہو جاتے ہیں ایک ٹائم کے بعد، پلین ہو جاتا ہے. آپ کی جو ایک اسپیشل آئیڈینٹی ہے وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی بھی انسان کے یہ جو پور ہیں یا فنگر پرنٹس ہیں یہ دوسرے سے نہیں ملتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیل تک کہ جو انگلیوں کے پور بھی جو بنائے تھے پہلے وہ بھی اسی طرح واپس بنیں گے. ہاں، آپ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ، آپ کی ڈی این اے کے اندر جتنی بھی ڈیٹیل پڑی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو بالکل ایز اٹ از جو ہے وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں گے. بالکل. اور پھر اس کے بعد جو ہماری سوسائٹی کا بڑا ڈائلما ہے اور ہماری جو قیامت کا بیان. اب دیکھیں ہر چیز کے ساتھ قیامت کا بیان، فوراً ساتھ ہی قیامت کا بیان ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، اتنی اس کی جو ہے وہ طاقت ہے. اور پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک جب تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن پاک کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے اللہ کے لیے اور ہمارے ذمے. اور ہمارے دیکھیں ہمارے سامنے بہت پیارے پیارے ہمارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں. جب یہ میری ان پہ نظر جاتی ہے نا تو پھر مجھے قرآن پاک کی یہ والی آیتیں یاد آتی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ جو وعدہ کیا ہے تو کس طرح سے اس کے لیے اسباب اور اپنے بندوں میں سے اہتمام جاری ہے. ہاں.
اچھا پھر اسی آیت اور دیکھیں پھر ایک اور چیز، سوری، ثم انا علینا بیانہ، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، پڑھیں گے اسے، کوئی بھی پڑھے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ اس میں کیا ہم کہہ رہے ہیں، یعنی وی ڈونٹ نیڈ اینی ون ایز سچ کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیں کہ ہم تو اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتا۔ اللہ پاک کی واضح کھلی آیت، بینہ آیت ہے۔ اور پھر وہ آگے بتا رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ یہ ہماری جنرل پریکٹس ہے فرا، ہم جو ہے صرف وہ کام کرتے ہیں جس کو ہم نے ایک دم سے ہم کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، مجھے ملے گا کیا، اس کا الٹیمیٹ کانسیکوینسز کیا ہوں گے، لیکن آخرت تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا نا، آخرت تو آپ کو غیب ہے، نظر تو نہیں آنے والا۔ تو ہماری جو ایک جنرل پرسیپشن، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرا کیا فائدہ ہے اس میں، کوئی بھی جو ہے ہم سوشل ایکشن کرتے ہیں اچھا مجھے کیا ملے گا اس میں۔ تو ہماری ایک اس نیچر کو جو ہے نا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو ایک جو سامنے نظر آ رہا ہے فائدہ، اور وہ وقتی فائدہ ہوتا ہے اور بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، آپ کا فوکس اس کے اوپر ہے، اور جو آخرت کا ان لمیٹڈ، جو ہم نے پچھلے پڑھا کہ 50,000 سال کا ایک دن، تو اس فائدہ کو جو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، بالکل، تو یہ جو ہے نا اس میں بہت جو امپورٹنٹ بات ہے۔ نیکسٹ سورہ، اور نہیں ایک اور جو اس میں ہے نا کہ وہ اور کہیں گے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، جب قیامت کو دیکھ لیں گے اور اس کی تمام، تو تب بھی انہیں یہی لگ رہا ہوگا کہ کوئی جادو، اور وہ جو ہماری ایک اور طبیعت کہ ہم جھاڑ پھونک میں بہت زیادہ نکتہ چینی، ہر جھاڑ پھونک کہ ہم ہاں عقیدہ جو ہمارا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کہ کوئی جھاڑ پھونک کر دے، بس ہمارے پر یہ جو تکلیف ہے، یہ درد ہے، یہ دور ہو جائے، فالس بلیف سسٹم ہمارا بہت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ اس وقت بھی وہ یہی اسی اس میں ہوں گے کہ اس طرح سے ہو جائے۔ سو اس میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کہ ہے تو انسان ایک پانی کی بوند سے بنایا ہوا، اور پھر پھٹک، ایک خون کی پھٹک، اور پھر ٹھیک بنایا ہے، اور پھر اس سے جوڑا بنایا ہے مرد اور عورت کا۔ تو جس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو جس بیان سے شروع ہوا کہ ہم انگلی کے پور بھی ٹھیک بنائیں گے، اسی پوائنٹ پہ لا کے ختم ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ انسانوں کو اسی طرح پیدا کریں۔ بالکل بالکل۔ اچھا سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنا راستہ دکھا دیا، اب چاہے شکر گزار بنو یا احسان فراموش، یعنی آپ کے پاس فری ول ہے، دو راستے ہیں، دیٹس یور چوائس، آپ اس کو چنتے ہیں یا اس کو چنتے ہیں، شکر گزار بنتے ہیں۔ بار بار کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو یہ آپ کے اوپر ہے، اور کوئی جو نفس ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پھر اس میں اتنے خوبصورتی سے جو مقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لیکن اس میں یہ جو ورس ہے نا کہ ہم بے شک ہم نے اسے راہ حق بتائی، یا حق مانتا ہے یا ناشکری کرتا، اور اس سے پہلے وہی کہ بے شک آدمی پہ ایک وقت گزرا ہے کہ کہیں اس کا نشان بھی نہیں تھا، مٹی سے بنایا۔ یہ جو ہے نا کہ ہم نے اس کو حق راہ بتائی، ایک تو عہد الست جو ہم سے عالم ارواح میں لیا گیا کہ الستو بربی، اور ہم نے کہا کہ قالوا بلا، جواب تھا قالوا بلا کہ تمہارا رب کیا میں تمہارا رب نہیں، ہم نے کہا بلا شبہ، اور پھر بربکم، بالکل، اور پھر انبیاء آتے رہے ہیں، اور یہ ذکر جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس سے ہمیں اور ہمیں اس کے ذریعے بھی راہ حق بتائی، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں یا ہم نہیں مان رہے۔ That's our own choice۔ اچھا اس کے بعد جو ہے خاص مقرب بندوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا ان کی بڑی اسپیشل کوالٹیز ہیں، وہ کوالٹیز کیا ہیں اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیا۔ وہ یہ ہیں کہ وہ جب نیکی کرتے ہیں تو صرف خالص اللہ کے لیے محبت ہے ان کی، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، یعنی یہ وہ بہت ایکسلنس لیول کی آپ کی جو ہے نا اسٹیٹ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ ایک ایسی اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں، مجھے صرف جو ہے جو کرنا ہے، جو میرا عمل ہے، صرف اور صرف مجھے اللہ کی رضا چاہیے، مجھے ایون فرق جنت اور دوزخ کا بھی جو ہے آپ اس سے نکل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں صرف عشق، صرف محبت، صرف قربت، صرف دیدار، کہ اللہ میں نے تیری عبادت کی، نہ تیری جنت کے لالچ میں، نہ تیری دوزخ کے خوف سے، صرف تیری رضا کے لیے۔
اور پھر آگے دیکھیں اتنی خوبصورتی سے اس آیت میں آگے بیان کیا گیا کہ کیسے کیسے ان کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے انعامات دے رہا ہے آخرت میں، کیسے لیکن کچھ اور ارم ان کی صفات بھی تو بیان کی ہے نا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے یوم القیامہ، اور کھانا کھلاتے ہیں اس اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانتے، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت سخت ہے۔ یعنی الٹیمیٹلی وہ تقویٰ کس لیول پہ پہنچ کے احسان کا بیسکلی یہ لیول ہے۔ ہم جو لوگ میں تھے ہم گیو اینڈ ٹیک سے نکل جاتے ہیں نا، گیو اینڈ ٹیک سے اب جب نکل جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے احسان، یعنی بڑھ کر کرو۔ جی یہاں پہ جب احسان کے لیول پہ آئیں گے تو وہی وہ لیول ہے جس پہ مومنین کے لیے جو ہے نا اتنے ہائر لیول کی جو ہے نا وہ آپ کی جنت الفردوس، جہاں پہ دیدار ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا قرب ہے۔ اور پھر جب جام کی بات کی گئی وہ بیسکلی معرفت کے جام ہیں، وہ اللہ جو لامحدود ہے۔ پھر جب اس وقت اس کی ذات آپ کے اوپر جو ہے عیاں ہوگی، صفات عیاں ہوں گی، جب آپ دیدار کریں گے، جب ایک ایک صفت کا ایک ایک وصف کھلے گا تو وہ تو پھر جب اس میں بالکل ایبزارب ہوں گے، وہ کیا ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لیکن اس میں زنجبیل کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو زنجبیل جو ہے وہ خاص قسم کا ٹیسٹ، ایک خاص ٹیسٹ فلنس جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، چونکہ اس طرح کے ٹیسٹ جو ہیں وہ عرب میں بہت زیادہ وہ ہوتے تھے، ادرک کا اور اس طرح کی مختلف فلیورنگ۔ آج آپ دیکھیں ہمارے یہاں فلیورڈ واٹرز آتے ہیں، ہمارے یہاں فلیورڈ ہر چیز فلیورڈ ہے، کہ اس میں آپ کو فروٹ کے ایون فریگننسز فلیورڈ ہیں، کہ اس میں آپ کو فروٹس کی اور چیزوں کی آ رہی ہے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اور پھر آخر میں وہی ہے نا کہ ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی، کہ باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سایہ دار درختوں میں بیٹھے ہیں، معطر فضائیں ہیں، سلام قول من رب الرحیم کی صدائیں ہیں۔ یہ کسی اور سورہ مبارکہ میں ہے لیکن جنت کا بیان اسی قسم کا ہے۔ اور پھر صبر کا بیان ہے، اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے چاہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ مبارکہ اختتام ہوتی ہے۔ اور سورہ مرسلات، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے پورا ہواؤں کا جو سائیکل ہے، واٹر سائیکل ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، ورس 45 اور پھر 46، کچھ دن کھا لو اور برت لو، ضرور تم مجرم ہو، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ یہ ویل لیوم للمکذبین، اس کا جو تکرار ہے وہ چل رہی ہے کہ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جس کے ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے آتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کلوز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لے کر آئیں گے، یعنی عقیدہ آخرت جو ہے اس کا ایک واضح بیان جو ہے ہمیں مکی قرآن میں ملتا ہے۔ مکی قرآن جو ہے قرآن کا نصف سے زائد حصہ ہے، اور اس میں مسلسل تکرار جو ہے عقیدہ توحید کی اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی ہمیں ملتی ہے۔ ہم یہاں پہ اس کو روکیں گے، وائنڈ اپ کریں گے، اور پھر تیسرے پارے کا دور جو ہے وہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ لیکن ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کروں گی میں اقصا سے۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی
یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی۔ رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر، آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر، آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی۔ خوش آمدید، شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور بار بار ہم یاد کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ بھی بڑا اہتمام اس کا کیا ہوگا۔ خصوصی طور پہ میں نے دیکھا لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اجتماعی عبادت کا بھی ثواب ہے، اور پھر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہوئے ہیں یقینی طور پر وہ بھی بہت ساری دعائیں کر رہے ہوں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، آج کی رات ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کا ہم بھی ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے اپنے لیے منت مانی ہے، کوئی آپ کی حاجت ہے، جو تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہم سب کی ضروریات کو پورا فرمائے اور ہم سب کے اوپر مہربانی عطا فرمائے، آمین۔ آج کی رات کے لیے یہ دعا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات میں اثر آ جائے تو میں کیا دعا کروں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا کریں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار بے شک تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
تو ہمیں بھی معاف فرما دے. فرما. سو یہ دعا جو ہے یہ بھی چلتے پھرتے آپ کام کر رہی ہوں گی, افطار بنا رہی ہوں گی, لیکن یہ ورد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کام کاج کو جو آپ مشقت اٹھا رہی ہیں یہ بھی آپ کی طرف سے عبادت ہی ہے. اور اپنے آج کے حفاظ کرام کی طرف چلیں گے. خوش آمدید آپ کو بھی. اور قاری علی عباس اینڈ حافظ محمد رضوان اشرف صاحب دونوں ہمارے ساتھ. سو حافظ علی عباس صاحب تشریف لائیے. مائک پہ آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عمر ہے آپ کی حافظ صاحب؟ عمر کتنی ہے؟ 14 سال. 14 سال. اور کب سے حفظ کر رہے ہیں؟ 2 سال سے. ماشاء اللہ. کہاں تک پہنچ گئے؟ 10 پاری ہو گئے. اچھا. اور کیوں حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ شوق تھا اپنا. شوق کیوں ہوا؟ گھر کے ساتھ بچے رہتے تھے وہ حفظ کرتے تھے تو انہیں دیکھ کے. گھر کے پاس جو بچے رہتے تھے. جی. بالکل صحیح. تو حفظ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ درس نظامی. ماشاء اللہ. چلیں بہت اچھا ارادہ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور درس نظامی کرنے کے بعد دین کی تبلیغ کا ارشاد کا جو کام ہے وہ بھی آپ سے لیا جائے. اچھا جی حافظ صاحب سورۃ الاحزاب جی. اور آخری چند آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. کتنی روانی کے ساتھ. بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے صلاۃ التراویح کا اس کو حدر بولتے ہیں اس کو. اچھا اس انداز کو. بالکل صحیح. سو حدر میں تلاوت جو ہے وہ فرمائیے. سو حافظ محمد رضوان اشرف تشریف لائیے گا. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کی عمر کیا ہے؟ 18 ایئر. 18 سال. ماشاء اللہ. اور قرآن پاک کی حفظ میں کہاں تک پہنچے؟ بحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے. اچھا. اور کتنے عرصے میں مکمل کیا ہے؟ 3 سال غالباً ہوئے. اچھا. اور کیوں حفظ کا ارادہ بنا؟ بس گاؤں کے کچھ دوست احباب تھے ان کو دیکھا دیکھی پھر شوق پیدا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق سے نوازا, احسان عظیم فرمایا اوپر. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آ گئے یہاں پہ. تو جامعہ یہاں کا میں کیسے پتہ چلا؟ اس مدرسے کا انتخاب کیوں کیا؟ چاچو تھے میرے, وہ اسلام آباد کے رہائشی تھے. پھر ان کے کہنے پر اسلام آباد کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو گاؤں میں تھا, گاؤں والوں کہہ رہے تھے کیا کرنا چاہتے ہو. پھر میں نے بولا حفظ کرنا چاہتا ہوں. اس طرح اسلامک اسٹڈی کون کے سے ساتھ گاؤں سے وابستہ. تعلق ہے؟ KP ہری پور ہزار. اچھا ماشاء اللہ. چلیں اب آگے کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ فل درس نظامی کا اور تخصص کا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. تخصص میں کیا کریں؟ اسپیشلائزیشن. ہاں وہ کیا کریں گے؟ تخصص کیا؟ تخصص وہ مفتیوں کا کورس ہوتا ہے. ہاں جی. اچھا. لیکن اس میں سب کوئی آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی چوز بھی کرتے ہیں آپ کے کیا کیا جائے گا کہ نہیں وہ ایک ہی ہے سب کے لیے تخصص؟ نہیں مختلف اس ہیں, فقہ میں ہو یا وہی میں پوچھوں کہ فقہ میں فتویٰ میں ہو یا کوئی کس میں کریں گے؟ چلیں وہ جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. بہت شکریہ. اور سورۃ الصافات اس کی کچھ آیات 2 یا 3 آیات کی پلیز تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبشرناه بغلام حلیم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سو ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے توسط ہمیں نور ہدایت ملا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر، یہ قرآن پاک جو ہے اس کی نعمت نصیب ہوئی۔ سو بلال صاحب سے میں درخواست کروں گی، سید بلال حسین شاہ سے، کہ نعتیہ چند اشارتاں ہوں۔ میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں، میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر ہوتے ہیں، ان کے قدموں میں شہنشاہوں کے سر ہوتے ہیں۔ جس جگہ ہوتا ہے سرکار کا ذکر انور، جس جگہ ہوتا ہے سرکار کا ذکر انور، یہ یقین رکھو کہ سرکار ادھر ہوتے ہیں، یہ یقین رکھو کہ سرکار ادھر ہوتے ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے تو جان انہیں خانہ بدوش، گھر میں رہتے ہوئے تو جان انہیں خانہ بدوش، دور طیبہ سے جنو شاک کے گھر ہوتے ہیں، دور طیبہ سے جنو شاک کے گھر ہوتے ہیں۔ نانا ایسا ہو تو ہوتے ہیں نواسے ایسے، نانا ایسا ہو تو ہوتے
نواسے ایسے ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں ایسی مادر ہو تو پھر ایسے پسر ہوتے ہیں جن میں اخلاص و محبت نظر آئے ارسل ایسے اشعار ہی مدحت کا ثمر ہوتے ہیں ایسے اشعار ہی مدحت کا ثمر ہوتے ہیں میرے آقا کے جو منظور نظر ہوتے ہیں خوش آمدید اور شہر رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ہیں اس وقت اپنے کچن میں جہاں اسلام آباد سرینا ہوٹل کے شیف صاحب کو بہت زبردست قسم کی ریسیپیز جو ہیں بتاتے ہیں. آج بھی شاعران ہم سے ایک چائنیز ریسیپی ہے, یہ کانٹیننٹل ہے, کانٹیننٹل ریسیپی شیئر کر رہے ہیں. نام بھی بتا دیجیے. جی چلی بیف لیٹس ریپس. چلی بیف لیٹس ریپس. چلیے شروع کریں کہ پہلے اس میں بتا دیں چیزیں کیا کیا ڈالنا ہے. چیزیں ہم اس کی ڈریسنگ سب سے پہلے ہم سیل کر لیں گے بیف کو, پھر اس کے بعد ڈریسنگ بنائیں گے. میم ساتھ ساتھ میں بتا دوں گا آپ کو. بالکل صحیح, تو آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرنا ہے, ریسیپی بھی ہم آپ کو بار بار نوٹ کروائیں گے. جی جی. سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں تلو کوکنگ آئل. تلو کوکنگ آئل جو کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے اور ریفائنڈ ویجیٹیبل آئل سے بنتا ہے. خالص ہونے کی وجہ سے اور اس کی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے اس میں بنے ہوئے کھانے بھاری اور بوجھل پن پیدا نہیں کرتے, جس کی وجہ سے تلو کوکنگ آئل میں بنے کھانے کھا کر آپ رہیں فزیکلی فٹ, ایکٹیو اور اسمارٹ. سو ہم نے سمپل بیف اسٹرپس انڈر کٹ اسٹرپس جو ہیں وہ ہم نے ساری اس میں ڈال دی اور ڈالنے کے بعد ہم اس ٹائم سیل کر رہے ہیں اسے. سیل اس ٹائم ہم سیل کر رہے ہیں اسے. ٹھیک ہے, تیز آگ پہ تھوڑے آئل میں ہلکی سی ہلانی ہے. بیف اسٹرپس جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں. اس کے بعد پھر اور بیف اسٹرپس ڈالیں گے. ٹھیک. پیپر ہم نے کالی مرچ ڈالی, ساتھ نمک ڈالا, ٹوسٹ کرنے ہیں کرسپی, اور ہم ان کو ٹاس کر رہے ہیں اور تیز آگ پہ ہم انہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ جیسے بار بار شیف کریں کہ سیل ہو جائے, اس کے جو جوسز ہیں وہ اس کے اندر ہی رہیں. اور اگر یہ پانی چھوڑ دے گا تو پھر یہ ایک تو یہ سخت ہو جائے گا اور دوسرا پھر جوسی نہیں ہوگا, مزے کا نہیں رہے گا. تو اس لیے اس کے جو جوسز ہیں اس کے اندر ہی سیل کرنے کے لیے تیز آگ پہ ہم تیزی سے اسے کوکنگ کر رہے ہیں. اب کیا ڈالیں گے؟ اب فی الحال ہم اسے سیل کریں گے میم, پھر اسٹرین کر لیں گے. جو ایکسٹرا جو فیڈ ہے اس کے اندر وہ ایکسٹرا نہ رہے. ٹھیک, تو یہ اسے سیل کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے ہم کوک کرتے رہیں. تو جب تک شیف اسے ذرا کوک کر رہے ہیں مزید, آپ ریسیپی پہ ایک نظر ڈال لیجیے تاکہ انگریڈینٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں. تو جناب شیف نے وہ فرائی کرنے کے بعد یہ دیکھیں اسٹرین کر لیا, اور اسٹرین کرنے کے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی اسٹاک یا ابھی یخنی پانی وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور بیف ہمیں جو ہے وہ ڈرائی مل جائے. اور آپ کے سامنے ہم نے ہارڈلی کوئی 2 یا 3 منٹ اس کو اچھی طرح سے اسٹر فرائی کیا ہے. اور اب ہم اس میں کیا ڈالنے لگے ہیں؟ دوبارہ تلو کوکنگ آئل. تلو جس پر بھروسہ ہے ماؤں کو پچھلے 50 سال سے, اور آپ بھی اس رمضان المبارک تلوں میں پکائیں اور اپنے گھر والوں کو دیں ایک صحت مند ذائقہ. چلی ڈال رہے ہیں.
سو لال مرچ چلی، اگر نہ ہو تو ہری ڈال لیں ہم؟ نو میں نے یہ تھائی چلی ہے، اچھا یہ تھائی چلی ہے، شائننگ کلر بھی آ جائے گا اس کے میم. ٹھیک ہے. اور یہ ہم آنین ڈال رہے ہیں، پیاز ڈال رہے ہیں، سوتے کیے ہوئے پیاز ڈال رہے ہیں، سوری چاپ کیے ہوئے پیاز ہم نے ڈالے. اور اب ہم اس کو سوتے ہی کر رہے ہیں نا جی جلدی سوتے جلدی. ٹوسٹ کر رہے ہیں. بالکل ہلکا سا ہم نے تلو کوکنگ آئل ڈالا ہے، اسپرنگ آنین، اور یہ ہم نے ہرا پیاز ڈال دیا کٹے ہوئے. براؤن شوگر ٹھیک ہے. براؤن شوگر نہ ہو شکر ہو تو وہ بھی چل جاتی ہے. چل جاتی ہے، لیکن براؤن شوگر سٹیبل، اس فوڈ کے ساتھ سٹیبل براؤن شوگر ہی ہے میم. ٹھیک ہے، جو ریسیپی ہے اس کے مطابق تو براؤن شوگر ہی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور ہم نے اس میں جو بیف اپنا آپ کے سامنے تھوڑا سا سیل کر کے نکالا تھا وہ بھی واپس ڈالا ہے. اور اب ہم نے اس کو ایک دفعہ پھر سوتے کر لیے. اب تھوڑا سا میں سیسم آئل ڈال کر رہا ہوں. کیا یہ سیسم آئل، سیسمی آئل؟ جی ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم نے تلوں کا تیل ڈالا، سالٹ، اور ہم نے ذرا سا نمک ڈالا، پیپر. اور ہم نے ذرا سی اس میں کالی مرچ ڈالی. جی ریڈی ہو گیا میم. یہ ریڈی ہو گیا؟ جی زبردست. اب اس کا رول بنائیں گے؟ جی میم ابھی میں اس کی ڈریسنگ کر لوں گا. ٹھیک ہے. پہلے میں نکال لیتا ہوں اسے. اور یہ ہم اس کو نکال رہے ہیں. نکالنے کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے؟ ڈریسنگ کروں گا میم ابھی میں. ڈریسنگ کریں گے. اور ڈریسنگ میں بھی ہم ڈال رہے ہیں آئس بار سے میں اس کی ڈریسنگ کر لوں گا. پہلے آئس سوس برگ ہے. جی ٹھیک ہے. پہلے میں اس کی سوس بنا لوں گا میم. اچھا اس میں سوس کیا ڈل رہی ہے؟ براؤن شوگر. سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے براؤن شوگر ڈالا، اور سم اولی آئل میم. تھوڑا سا اولیو آئل اس میں جا رہا ہے. اولیو آئل نہ ہو تو آپ تلو کوکنگ آئل یوز کر لیں. تلو کوکنگ آئل میں وائٹامن اے، ڈی اور اومیگا 3 شامل ہیں، جو کہ دیں وہ ضروری غذائیت جو کہ آپ کے بچوں کو، آپ کو ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے چاہیے ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ. سویا سوس بھی ڈال دی ہم نے 2 کھانے کے چمچ کے برابر. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ ساوری ٹائپ کا، تھوڑا ساور ٹائپ کا آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ فش سوس ہے میم. یہ بھی یہ فش سوس ہم نے ڈال دیا. یس. یہ تقریباً 1 کھانے کے چمچ کے برابر ڈل گیا. اب اور مزید گارلک، اس کے اندر گارلک چلی اور گارلک تھوڑا ایڈ کر لیں گے میم. ٹھیک ہے. سو ہم نے یہ ادرک ڈال دی کٹی ہوئی. تھوڑی سی جنجر. ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا لہسن ڈال دیا، اس میں، اور اس کو ہم نے کر لیا ہے مکس اچھی طرح سے. اور میرا خیال ہے ہماری سوس تیار ہوگی. اس کے ساتھ تھوڑی سی اسپرنگ آنین بھی ڈالوں گا میں. ٹھیک ہے. سو تھوڑا سا ہرا پیاز جو ہے ہم نے وہ بھی اس میں ساتھ میں ڈال لی، اور ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سوس ریڈی ہے، مکس کر لیا. یہ سوس ہماری ریڈی ہے. اور اب ہم آئس برگ کو نکال رہے ہیں. آئس برگ کو ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ابھی اس کی ڈریس اپ میں بنا رہا ہوں میم. اس میں اس کو رول کریں گے کیا؟ جی جی رول کر رہا ہوں میں. آئس برگ میں ہم اس کو رول کریں گے. جو ہم نے بیف آپ کے سامنے کیا ہے، جلدی سے سٹر فرائی کیا، اس کو ہم اس آئس برگ میں رول کرنے کے بعد، لیکن اس کا مطلب ہے یہ بالکل تازہ تازہ بنانے پڑیں گے، کیونکہ ورنہ تو یہ بالکل مرجھا جائے گا نا لیٹس. جی جی. تو پھر تو یہ اس طرح سے نہیں مزے کے نہیں لگیں گے. تو اس طرح سے ہم نے لیٹس میں اس کو ڈال کے، جی تھوڑی سی سوس اس کی جو ڈریس اپ پہ ہے، تھوڑی سی سوس جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہم چھوٹی چھوٹی کشتیاں بنا کر آئس برگ کی، اور انہیں بھر کر تو ہم رکھتے جا رہے ہیں بیف سے. اور یہی ہماری آج کی ریسیپیز کا نام تھا، بیف چلی بیف لیٹس ریپ. چلی بیف لیٹس ریپس. سو یہ آپ کے سامنے چلی بیف لیٹس ریپس جو ہیں شیف نے ان کو تیار کر دیا. اور ایسے ہی آپ بالکل بنا کے رکھ لیں پہلے سے، اور جب بالکل پریزنٹ کرنے کا ٹائم ہو تب آپ اسے کریں. آپ دیکھ رہے ہیں بائٹ سائز ہے، تو بائٹ کے ساتھ جب اسے لیں گے تو اس میں آپ کو بیف بھی مل رہا ہے، آپ کو ویجیٹیبل بھی مل رہی ہے، آئس برگ کی صورت میں فائبر وغیرہ بھی مل رہا ہے. تو یہ نیوٹریشس بھی ہے اور زبردست بھی ہے. اس رمضان المبارک کوکا کولا شیئر کر رہا ہے آپ کے ساتھ ایک خاص ریسیپی، اسپیشل ریسیپی. رمضان المبارک کا اصل مزہ تو سب کے ساتھ میں ہے، اور کوکا کولا بنا رہا ہے رمضان المبارک کے خاص لمحات کو اور بھی اسپیشل.
جب سب ساتھ ہوں اور کوکا کولا بھی ساتھ ہو تو یہ ہے رمضان المبارک کا ریئل میجک. تو ہمارے ریپس جو ہیں وہ تیار ہوتے جا رہے ہیں اور ہم اسے پریزنٹ کرتے جا رہے ہیں. کوکا کولا ویسے ہی آپ سب بیٹھے ہوں گیدرنگ جب بھی ہو نا تو پتہ نہیں ہماری یہ اتنی ٹریڈیشن بن گئی ہے, ہم لوگ ضرور کوئی نہ کوئی ڈرنک جو ہے وہ ساتھ لے رہے ہوتے ہیں. اور کوکا کولا اسی فیسٹیوٹی کی بات کر رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم مل کے بیٹھتے ہیں, سب اکٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے بیٹھ کر ہم روزہ افطار کرتے ہیں, تو وہ جو گیدرنگ ہے اسی میں ہی برکت ہے, اسی میں رحمت ہے, اور وہی اس کی اسپیشل جو ہے لمحات ہیں. سو ان اسپیشل لمحات میں سب ساتھ ہوں اور ساتھ میں کوکا کولا بھی ہو تو اس سے ہی وہ جو ہے ریئل میجک آف رمضان. ڈن ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. سو ہماری ریسیپی آپ کے سامنے تیار, پریزنٹیشن آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں, بنائیے گا, ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. میں ایک بریک پہ لیے رکوں گی لیکن اس سے پہلے آپ ریسیپی نوٹ کریں, ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. خوش آمدید. شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آج 27ویں کی رات تو ہے ہی, ہم عبادت کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ روزے بالکل اختتام پر آن پہنچے ہیں اور ٹھیک ایک دن کے بعد ہی ہم نے شروع کر دینا ہے دیکھنے کے لیے کہ چاند نکلا 29 کے روزے ہو رہے ہیں یا 30 کے ہو رہے ہیں اور زندگی واپس اپنے روٹین کی طرف, معمول کی طرف لوٹے گی. تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, کیسے ہم نے اپنی صحت کی اور اپنی عید کے اوپر اپنی خوبصورتی کی حفاظت کرنی ہے, یہ بتائیں گی ہمیں ڈاکٹر نوشین. السلام علیکم, نیوٹریشنسٹ ہیں, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, زبردست. پہلے تو مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں نے عید والے دن ہی اتنا کھانا شروع کر دینا ہے واپس کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان نہیں آزاد ہو رہا جہنم سے, ہم لوگ آزاد ہو رہے ہیں کہ بس جو کھانا ہے ابھی کھا لو. بالکل, سب سے پہلے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ یہ وہی پیٹ ہے جس نے ہمارے ساتھ آگے بھی چلنا ہے, ٹھیک ہے. سو بیسکلی ہم نے کس بات کا خیال ہے کہ رمضان میں ہمارا ایٹنگ پیٹرن بہت ڈفرینٹ تھا. ہم سحری افطار کر رہے تھے جس میں لمبا وہ تھا, گیپ تھا فوڈ آپ کی میلز کے درمیان. اب یہ ہے کہ جب عید آئے گی تو آف کورس وہ شروع ہوگا ناشتے سے اور پھر دوپہر کا کھانا ہے, رات کا کھانا, شام کی چائے. سو آپ نے اپنی میلز کو چھوٹا رکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ بہت زیادہ ہیوی چیزوں سے دل کا آغاز نہیں کریں, ٹھیک ہے. جیسے کیونکہ جیسے کہ نہاری ہے اور اسپیشلی ناشتے پہ بنتا ہے اور لے کے آتے ہیں, تو یہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر ہم اکثر دیکھتے ہیں ایمرجنسی میں پیشنٹ لینڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے انڈائجیشن کے ساتھ, آپ کے معدے کو عادت نہیں ہے, ہم 1 مہینہ پورا اس کو ڈفرینٹ روٹین میں رکھا اور ہم اچانک سے اب اس کو وداؤٹ اینی انٹرول کھانے کو دیے چلے جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو کھانا دیے جا رہے ہیں, یس, اور وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. اچھا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یہ جو چلی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی روحانی ثواب بھی ہمیں دے, لیکن جو جس کے جسمانی جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ مطلب اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں پھر یہ فاسٹنگ رمضان المبارک تو یہاں پہ ختم ہو جائے گا, لیکن ہمیں کیا پھر دوبارہ فاسٹنگ کو کرنا چاہیے, مینٹین کرنا چاہیے؟ ویسے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے نا ارم, کہ آپ چاند کی 13, 14 اور 15 تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے, اور یہ وہ 3 روزے ہیں جو پہلے رکھنا شروع کیے ہیں, اور یہ 3 روزے جیسے ہی مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو یہ روزے رکھنا شروع کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پھر ساری زندگی رکھتے رہے ہیں. مطلب باقی مسلمان جو انہوں نے تو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ روزے آپ کی آپشن پہ آ گئے, لیکن آپ نے کنٹینیو رکھا, تو ہم بھی پھر اس طرح کا کوئی سلسلہ کر سکتے ہیں. اچھا فرح, ویسے بھی نا ہفتے میں 2 دن جو ہیں وہ ریکمینڈڈ ہیں کہ آپ روزے رکھیں, کیونکہ آپ کی پوری باڈی کے جو میٹابولک سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ مینٹین کریں گے, آپ کے نفس کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے, اور اس میں آپ کا بڑا خوبصورت قسم کا تزکیہ اگر آپ ہمیشہ جو ہے نا الائنمنٹ میں رہیں گے. اور سائنس بھی جو ہے اس کو پروف کرتی ہے کہ جب آپ اس پروسیس پہ چلتے ہیں تو آپ کا بڑا خوبصورت جو ہے نا آپ کا اسٹمک, آپ کا پوری کی پوری باڈی جو ہے نا وہ بیلنس اسٹیٹ پہ رہتی ہے. سائنس ڈاکٹر بالکل صحیح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, کیونکہ ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. باڈی میں جتنے ٹاکسنز اوور آل جو دیکھو, جو ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کا ویسٹ مٹیریل ہے, ایزی زبان میں ہم کہیں, تو وہ جسم سے واش آؤٹ ہونا بھی ضروری ہے. فرح, ہمیں تو یہی ڈر لگا رہتا ہے کمزوری نہ ہو جائے. ایک تو ہمیں یہ بہت خطرہ رہتا ہے کہ کمزوری اور گرم اور کمزور ہو جائیں گے.
نہیں ہم کمزور نہیں ہوتے اگر ہم بیلنس ڈائٹ اپنی رکھتے ہیں، اس میں سبزی، فروٹ، گندم کا استعمال، دالوں کا استعمال، تو میرا خیال ہے کہ یہ کمزوری نہیں آ سکتی. یہ ساری کمزوری ہماری یہاں کی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی کمزوری ہم عید والے دن بھی اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، جو کہ اب تو اس کا پروون فیکٹ نظر بھی آنے لگا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو اپنا لائف سٹائل بھی بنا سکتے ہیں. دن میں 2 میلز اور چھوٹے اسنیکس جو ہیں وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. باقی ٹائم جس وقت باڈی جو ہے وہ فاسٹنگ پیریڈ میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنس کو واش آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، ایکسس چربی فیٹ کو گھلا رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو جس میں جسم جو ہے وہ ان خلیات کو کھا لیتا ہے خود ہی جو کہ کینسر کازنگ ہوتے ہیں یا جو پوائزنس ہوتے ہیں. آٹوفیگی اسی طرح کا کوئی نام ہے اس کا، if I am not very wrong، تو میرا خیال ہے اسی طرح کا نام ہے، جس میں باڈی جسم جو ہے جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے اندر موجود اس طرح کی بیماری اور خاص طور پہ کینسر کے جو سیلز ہیں، ایب نارمل سیلز ہیں، ان کو کھا لیتا ہے، یعنی ان کو خود ہی اندر سے ڈسٹرکشن ان کی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے اس میں صحت پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور جہاں ہم اتنا خیال رکھیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کیا ہوگا کہ جب ہم زیادہ کھائیں گے تو ویل بی انڈلج ٹوورڈز دی فزی ڈرنکس. ہم نے اس کو ذرا تھوڑا کنٹرول کرنا ہے. ہم نے پانی کا استعمال، تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہے. گرمی تو ویسے ہی پیک پہ آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور تلی ہوئی چیزوں سے ہم نے جیسے بات کی وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. میرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دہی ضرور اپنی ڈائٹ میں رکھیے گا. آیا رمضان ختم ہو جائے اور آپ ان دا لانگر دہی، سبزیاں، تازہ ویجیٹیبلز، فروٹس، یہ ساری چیزیں وہ جو ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا اینٹی آکسیڈنٹس ہیں ان کے اندر، تو وہ آپ کی باڈی سے ٹاکسنس کو خود بخود واش آؤٹ کرتے رہیں گے. آپ کو کسی ڈیٹاکسیفیکیشن میں نہیں جانا پڑے گا، وہ ایک آٹومیٹک سسٹم آپ کی باڈی میں چلتا رہے گا. بالکل صحیح. اچھا ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیں جو کہ پیشنٹس ہیں کہ انہیں کیسے مینیج کرنا ہے. اب آگے گرمیاں ہیں اور شدید گرمی میں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں، سو گرمیوں کا ہمارا روٹین جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے ڈائٹ کا، خاص طور پہ جن کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یورک ایسڈ کے مسائل ہیں، وہ کیا کریں؟ اچھا جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں، میں ہمیشہ ان سے کہتی ہوں کہ اپنے پانی کے انٹیک کو ایٹ لیسٹ 8 سے 10 گلاس آپ نے ضرور مینیج کرنا ہے. پانی اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ ایٹ دا مومنٹ یو گیٹ ڈی ہائیڈریٹڈ، آپ کا خون جب تھکنڈ ہوتا ہے تو آپ کے بلڈ شوگر لیولز رائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہائیڈریشن مینٹین کرنے کا مطلب ہے کہ ایک فیکٹر تو آپ نے کنٹرول میں لے آئے کہ آپ کی بلڈ شوگر لیولز اس طرح بڑھیں گے نہیں. سیکنڈلی آپ نے بہت زیادہ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کمپلیکس کاربس، ایزی زبان میں اگر بتاؤں تو جو چکی کا آٹا ہے یا جو براؤن بریڈ ہے یا براؤن رائس ہے، یہ زیادہ دیر آپ کو انرجی بھی دیتی ہے اور یہ آپ کا پیٹ بھرے والی ایک فیلنگ بھی آپ کو دیتی ہے. آپ جتنے ریفائنڈ کاربس کی طرف جائیں گے جو کہ ڈائبٹک پیشنٹس کو منع ہوتے ہیں، جس میں سفید آٹا ہے، سفید چاول ہے، سفید چینی کا استعمال ہے، یہ بہت جلدی ڈائجسٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ آپ کے بلڈ شوگر لیولز کو بڑھاتے بھی ہیں. تو یہ جو کمپلیکس کاربس ہیں آپ ان کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں تو آپ دیکھیں گے دیر بی اے مارک ڈفرینس ان یور بلڈ شوگر لیولز. اسی طرح ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں تو کوشش کریں پانی کا استعمال تو آپ نے رکھنا ہے. کیفین کا استعمال کم کرنا ہے، یعنی کہ چائے ہو گئی یا کافی ہو گئی، یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہے. آپ نے اوپر سے کچا نمک نہیں ڈالنا، ہم نے پہلے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی بلڈ شوگر لیولز کو مینٹین رکھیں گی. اور تلی ہوئی چیزوں کو تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں بیلنس. اب چلیں رمضان گزر جائے گا تو اب ہم ذرا نارمل روٹین کی طرف واپس آ جائیں. اچھا کچھ نا میریکلس چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں، جیسے دارچینی کا پاؤڈر اگر ہم لوگ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جسم میں نالیاں بندش ہوتی ہیں، کولیسٹرول جمتا ہے تو خون کو رواں رکھتا ہے. دارچینی میں اتنی خاصیت ہے کہ جسم میں کولیسٹرول کو خاص طور پہ خون کی نالیوں میں جمنے نہیں دیتا. بالکل. تو اوپر سے چھڑک کے، مطلب ہم اتنا کوک کرتے ہیں ڈال کے بھی کہ وہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں؟ پاؤڈر بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں. پاؤڈر کو آپ اپنی سیلڈ میں بھی اسپرنکل کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ کوئی اسمودی بنا رہے ہیں، کیونکہ دارچینی کا اتنا خوبصورت اروما ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی کسی اسمودی میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. دارچینی کی آپ چاہیں تو چائے بھی بنا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ دارچینی کی بات کر رہے ہیں نا، میریکلس جو ریزلٹس ڈائبٹک پیشنٹ، تو ہمیں فلیکس سیڈس کی بات کروں. فلیکس سیڈس جو السی کے بیج ہیں، ایک تو یہ بہت کانسیپٹ ہے کہ گرم ٹھنڈا، گرم نہیں ہوتی السی، کڑوی بھی نہیں ہوتی، اس کے بیج بہت ٹیسٹ لیس سا ہوتا ہے، لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو الرجی نہ ہو. تو اس بات کا آپ خیال رکھ کے باقی اس کا پاؤڈر اپنے پاس رکھیں. اور آپ چاہیں تو اپنے کھانے پہ اسپرنکل کر سکتے ہیں، چاہیں تو پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو جنرلی آپ کی باڈی سے ایکسیسو فیٹ، کولیسٹرول کو واش آؤٹ کرتی رہے گی. اور جو آپ کہتے ہیں نا نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں
چیزیں, تو یہ اس میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, السی کا پاؤڈر بنا کے رکھ لینا چاہیے, السی کو ثابت ہی استعمال کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, پتہ ہے السی کیا ہوتا ہے, وہ بیج ہیں, تو ان کا پاؤڈر کا یہ ہوتا ہے جو اس کا انر کانٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے اور ایزیلی ڈائجسٹیبل ہوتا ہے. اگر آپ بیج کھائیں گے نا فرا, تو بیج اسی طرح اسٹول میں پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو موسٹلی ان یوزر رہ جاتا ہے. تو پاؤڈر فارم میں ہمیشہ کہتی ہوں, اور پاؤڈر فارم کو بھی آپ نے ایئر ٹائٹ باٹل میں رکھنا ہے, کیونکہ اگر اس کو ہوا لگتی ہے تو وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے اور اس کا فنکشن لوز ہو جاتا ہے. اور 3 مہینے سے زیادہ والا جو پاؤڈر فارم ہوگا وہ اس کو پھر آپ کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا. پتہ چلتا ہے جی سالہ سال رکھا ہوا تھا, سال کے شروع میں اور سال کے, تو وہ کسی فائدے کا آپ کے لیے نہیں. اچھا, میں السی کی بات کی ہے, عورتیں بڑی کانشیس ہوتی ہیں نا اسکن کے بارے میں, تو السی میں کولاجن میں نے سنا ہے بیسکلی السی میں اومیگا 3, اومیگا 6 اور اومیگا 9 ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. Oh my God, اومیگا 3, اومیگا 6 اور اومیگا 9, جو اتنے اومیگاز اکٹھے تو کسی چیز میں مشکل, مچھلی میں ہیں, مچھلی میں, یا پھر آپ کیپسولز لے رہے ہوتے ہیں, جو سپلیمنٹس لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ تخم بلنگا کے بارے میں بھی بتائیے, جو رمضان المبارک میں, اور آج کل چونکہ ڈی ہائیڈریشن اینڈ پہ آ کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے, تو کیا, اور کہتے ہیں کہ تخم بلنگا میں بھی یا چیا سیڈز میں بھی اومیگاز جو ہے اسی طرح سے موجود ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی ہائی فائبر ہوتا ہے. ہاں, اس میں فائبر بہت کانٹینٹ زیادہ ہے, لیکن اومیگاز نہیں. نہیں, اومیگاز نہیں ہے اس میں. اور بیسکلی یہ کیا ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اس کو پانی میں اگر بھگوئیں تو اپنے 10 گنا سائز میں بڑا ہو جاتا ہے, اور 10 گنا کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی ابزارب ہو گیا, اور آپ جتنا لیں گے تو وہ آپ کی سلولی باڈی میں ریلیز کرتا رہے گا. سیکنڈلی فائبر ہے, جہاں ہم ڈائبٹک ہائپر ٹینسو پیشنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ فائبر, یہ تخم لنگا وہ بغیر کسی پریشانی کے استعمال کر سکتے ہیں. اور تخم لنگا کو اگر آپ چاہیں تو تخم لنگا کی پڈنگ بھی بنتی ہے, اس میں ہلکا سا شکر ملا کے, جو میٹھے پیشنٹ جن کو بہت زیادہ کریونگز ہوتی ہیں, میں ہمیشہ ان کو کچھ ریسیپیز ہیں میری جن میں تخم لنگا, کھجور اور چیز مکس کر کے, ایک تو لو شوگر ہے, ہائی گلائسیمک انڈیکس بھی نہیں ہوتا, فائبر کانٹینٹ بھی اس میں زیادہ ہوتا ہے. جیسا آپ نے بتایا, جہاں رمضان میں ڈی ہائیڈریشن ہے, وہاں پہ کانسٹیپیشن بھی دیکھنے کو آتی ہے, تو اٹس اے نیچرل فائبر وے. اگر آپ تخم لنگا کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا اسٹول ریلیکسنٹ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈریشن کے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو چلیں, آج کی افطار آپ بنا ہی رہی ہوں گی, تیاری میں ہوں گی, تو آج کی افطار میں ضرور تخم لنگا جو ہے وہ ایڈ کر لیجیے گا. ڈرنک میں ایڈ کر لیں, جیسے انہوں نے کہا اسمودی میں ایڈ کر لیں, کسی چیز میں ڈالیں, اس کا فائدہ ہوگا. آپ کی اسکن کا کیا سیکرٹ ہے ڈاکٹر ارم؟ آپ کا کوئی خاص چیز جو آپ یوز کرتی ہوں؟ لو, کمپیشن, پازیٹیوٹی. اس کے علاوہ وہ چیز جو ہم بھی لگا سکیں. بس مجھے لگتا ہے کہ یہی چیز ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ پازیٹیو رہتے ہیں. اچھا فرح, میں کوئی اتنی کیئر والی, مطلب اسکن کی کوئی اتنی میں کیئر کروں یا بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا جو آؤٹ آف دا وے ہو کے جا کے کرتے ہیں نا, میں نے کبھی اس طرح سے نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر اگر آپ اپنی سول کی ریفلیکشن اگر باہر آئے تو آٹومیٹکلی وہ جو مجھے لگتا ہے, یہ میری سائیکالوجی ہے یا یہ میری سائنس کہہ دیں, یا میرا رائٹ دیتے ہیں نا, یو آر واٹ یو ایٹ. آپ جو کھاتے ہیں آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں, تو جب سوچتے ہیں یو آر واٹ یو تھنک. نیوٹریشنسٹ یہ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ, اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں یو آر واٹ یو تھنک. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ڈو. ایگزیکٹلی. سو یہ تھنک پازیٹیو, تو پازیٹیوٹی آپ کی لائف میں آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوشین. سو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں لیکن ہیں بہت افیکٹو, ٹرائی کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ان سے فائدہ ہوتا ہے. اور بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم دوبارہ مل رہے ہیں. اسٹے ود اس ان شہر رمضان ٹرانسمیشن. خوش آمدید. شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور وقت آن پہنچا افطار کا, اور یہ اب سے وہ گھڑیاں شروع ہو جائیں گی جس میں کہ اگر یہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے, جس میں کہ اجماع ہے جمہور کا, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو زندگیوں میں وہ گھڑیاں دوبارہ نصیب ہوئی ہیں کہ جس میں 1 مہینے کی عبادت کا ثواب جو ہے, 1 رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے, یعنی تقریباً 83-84 سال بنتے کی عبادت کے برابر جو ہے وہ ہمیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہمیں دعائیں جو ہیں ہماری وہ بھی قبول ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت بھی نصیب فرمائے. قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ سے تازہ نعتیہ یا حمدیہ کلام جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں. جی میں پیش کرتا ہوں. جی نعتیہ کلام پیش کریں. نعتیہ, نعت شریف انشاءاللہ. ٹھیک.
ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر وہ ختم مرتبت آقا شہود ان پر ختام ان پر وہ ختم مرتبت آقا شہود ان پر ختام ان پر وہ یکتا بزم ہستی میں ہوئے یکتا شفاعت میں وہ یکتا بزم ہستی میں ہوئے یکتا شفاعت میں لگے قربان ہونے کو ملوک ان پر غلام ان پر لگے قربان ہونے کو ملوک ان پر غلام ان پر میں مدح مصطفیٰ لکھتا رہوں گا صفحہ دل پر میں مدح مصطفیٰ لکھتا رہوں گا صفحہ دل پر میں پڑھتا ہی رہوں ہر دم درود ان پر دوام ان پر میں پڑھتا ہی رہوں ہر دم درود ان پر دوام ان پر لوائے حمد کے سائے وہ لیں گے اپنی امت کو لوائے حمد کے سائے وہ لیں گے اپنی امت کو فترضا ذات برحق کے عہود ان پر کرام ان پر فترضا ذات برحق کے عہود ان پر کرام ان پر کیا یاسین و طٰہٰ کہے کہ رب نے پھر خطاب ان سے کیا یاسین و طٰہٰ کہے کہ رب نے پھر خطاب ان سے ہوئی ہیں عظمتیں ان کی قیود ان پر تمام ان پر ہوئی ہیں عظمتیں ان کی قیود ان پر تمام ان پر حیات سرور عالم عبارت تھی عبادت سے کیا کرتے تھے ناز ان کے سجود ان پر قیام ان پر کیا کرتے تھے ناز ان کے سجود ان پر قیام ان پر اگر چشم عنایت ہو میرے آقا کی محشر میں اگر چشم عنایت ہو میرے آقا کی محشر میں پڑھوں گا دم بدم قاری درود ان پر سلام ان پر پڑھوں گا دم بدم قاری درود ان پر سلام ان پر ہوئے وہ رحمت عالم درود ان پر سلام ان پر درود پڑھتے ہیں آپ آخر میں، اس کے بغیر نہیں مزہ آئے گا. اللہم صل وسلم وبارک علیہ. ماشاءاللہ، شکریہ جی، آپ کے پورے کلام میں سے یہ جو درود ہوتا ہے نا، اس کا الگ ہی لطف ہے، اس کا الگ ہی مزہ ہے. بہت شکریہ. آج جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شب قدر ہے، اور شب قدر کے بارے میں ایک روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے تک یہ توفیق دی تھی کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات بھر قیام کرتا تھا اور جہاد کرتا تھا.
تو صحابہ کرام کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو انہیں بڑی حسرت ہوئی کہ یا رسول اللہ اتنی لمبی عمر ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر سابقہ جو کے واقعات بیان ہوئے کہ اتنی لمبی عمریں ہیں ان کی, اتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی عبادت کی, زہد کی, تقویٰ کی, تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تو جس کے جواب میں جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک رات ایسی دی جا رہی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے اس میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا تعارف کراتے تھے تو لیلۃ القدر کے حوالے سے کراتے تھے کہ اس میں ایک رات ہے کہ جس میں عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی رات کے برابر ہے. اور یہ ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور نیت کے ساتھ ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ شب قدر میں قیام کیا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی جو رحمتیں ہیں, جو برکتیں ہیں, جو مغفرتیں ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. اور اس میں ہے نا سورۃ القدر کے علاوہ سورہ دخان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن پاک, لیلہ مبارکہ کہا گیا, لیلہ مبارکہ کہا گیا کہ ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن پاک, القدر اس کو لیلہ مبارکہ, ہاں جی, کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن پاک جو ہے اسے نازل کر. کہتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ بیت العزت جو ہے وہاں پہ منتقل ہوا تھا قرآن اس رات میں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات جبریل امین جو روح کا تذکرہ ہے, روح الامین کا, 2 طرح کی اس میں تفاسیر ہے. ایک یہ ہے کہ جبریل امین کا تذکرہ ہو رہا ہے, دوسرا یہ کہ روح الامین ایک خاص فرشتے ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ پر ایک مرتبہ آئے, ان کے سامنے حاضر ہوئے. اور اس امت محمدیہ کا یہ شرف ہے کہ ہر شب قدر میں روح القدس جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں بہت سارے ملائکہ کے ساتھ. اور اس کو قدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے. اور بہت سارے جو امام ہیں مرتبے والی رات ہے وہ اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس میں اتنے ملائکہ ہوتے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے, اس مناسبت سے اس کو قدر کہتے ہیں. اور کچھ امام جو ہیں, کچھ تفاسیر جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ صاحب مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے, اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے. سو جو بھی اللہ تعالیٰ کا اسرار ہے اس میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روح القدس سے یہ جو ہے, روح الامین سے یہ جو ملاقات کا شرف ہے پانے والے خوش نصیبوں میں فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے اس رات میں ہمیں بھی 1000 مہینے کی عبادت پانے والے خوش نصیبوں میں شمار فرمائے. آمین. سو اپنے آج کے خلاصہ قرآن کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم نے 30ویں پارے کا چند سورہ مبارکہ کا دور کرنا ہے. اچھا جی, اس میں جو ہے سب سے پہلے سورہ نبا ہے جس کا مطلب ہے انفارمیشن, نیوز یا خبر. یہ جو صورت ہے فرا, یہ اعلان نبوت اور دعوت کے ابتدائی دنوں میں جو ہے اس کا نزول ہوا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ریولوشن لے کے آ رہے تھے, اور اس ریولوشن کے لیے ضروری تھا, اس کا جو انحصار تھا اس کی سکسیس کا, وہ تھا عقیدہ آخرت. یعنی قیامت پہ جب آپ کا عقیدہ ہوگا, اس پہ آپ ایمان لائیں گے, تبھی پھر آپ اس کو پورے جو ہے پیراڈائم کو ایکسیپٹ کریں گے نا. تبھی آپ اپنے اعمال کے بارے میں ڈریں گے کہ ہم نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے. ورنہ تو جس کے پاس طاقت آج ہے وہ کہے گا کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پریشان ہوں. تو یہ وہ جو خبر تھی جس کے بارے میں کفار جو تھے, مشرکین جو تھے, وہ اختلاف رکھتے تھے. ایک یہ خبر اور ایک قرآن کے بارے میں اختلاف, اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں اختلاف. تو اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا ایمفیسس کیا ہے کہ یقیناً جان لیں گے. پھر کا لفظ کر کے اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ایمفیسس کیا, پھر یقیناً جان لیں گے کہ قیامت برحق ہے, یعنی آ کے رہے گی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انسان کی ایک سائیکالوجی ہے, انسان کی جو ہے ایک سمجھ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو سینیریو کریٹ کیا اس کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ جو رات ہے پردہ پوش ہے, جو دن ہے جو روزی کمانے کے لیے ہے, اور پھر جو کیا کہتے ہیں پہاڑ ہیں وہ میخیں ہیں,
اور پھر جو بادل ہیں بارش برساتے ہیں، نیند ہے جو سکون دیتی ہے، اور جو آپ کے کھیتی باڑی ہے وہاں سے جو آپ کا رزق اگتا ہے، اور پھر جوڑوں میں جو ہے وہ آپ نے پیدائش کی ہے، جوڑ سے جو ہے وہ آپ نے پیدائش کی ہے. یہ پوری کریشن کو سامنے رکھ دیا، اور اس کا مقصد بھی اتنی ڈائنامک وے میں کچھ چھوڑا نہیں، آپ کی سیلف سے لے کر باہر کریشن اور کازمک لیول تک. پھر شمس جو ہے، جو سورج جو ہے وہ حرارت دیتا ہے، اس سارے کو کنسولیڈیٹ کر کے اینڈ میں آیا بے شک، اوپر اختلاف تھا، نیچے بے شک قیامت کا دن آ کے رہے گا. بالکل. اور آپ کی اس کی خوبصورتی دیکھیں، چونکہ غیب کی خبر ہے نا ہاں یہ پیش گوئی ہے. سو پیش گوئی جب کر رہے ہیں اللہ پاک کے، یہ قیامت کی خبر دے رہے ہیں ہمیں، اور پیش گوئی کرنے کے بعد پھر ہمیں ایک فیوچر میں لے کے گئے، پھر پریزنٹ میں لے کر آگئے کہ پریزنٹ میں دیکھیں آپ نشانیاں دیکھیں، پہاڑ ہیں، ہوا ہے، ہمیں بنایا ہے، جوڑے بھی بنائے ہیں، زمین سے کھیتی بھی اگائی، یہ سب چیزیں تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں نا. تو جو چیزیں آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ نہیں دیکھ سکتے اس کی خبر بھی سن لیں کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے. جیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے یہ نظام کائنات چل رہا ہے، ویسے وہ اس دن کا آنا جو ہے وہ بھی اٹل. وہ بھی دو زمانوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کرواتا ہے، اور وہاں پہ ہمیں اپنی جو نشانی ہے اس کو دکھاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ڈیٹیل ہے، سرنڈر جس نے کیا اس کے لیے خوبصورت جنت، اور پھر کتنی خوبصورتی سے جو ہے نا اس کا ایک پورا کا پورا سین جو ہے وہ کریٹ کر دیا. اور جس نے نیگیٹ کیا اس کے لیے دوزخ ہے. اور دوزخ کا پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ جو سارا کچھ بتا دیا. اب جب آپ کی چیز سامنے ہے بالکل، تو پھر آپ کیسے اختلاف کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. ایک اختلاف اوپر آیا اور اختلاف سے نیچے پورا ایک کنیکشن بنایا، پھر جنت اور دوزخ، اور اس کے بعد پھر بھی اگر آپ اس کے اوپر اختلاف کریں تو پھر یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. اور آخری جو چند آیات ہے نا کہ جس دن جبریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے پرا باندھے، کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی. وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. اور آخری ورس، ہم تمہیں ایک عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نزدیک آ گیا، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہو جاتا. کتنی حسرت. اسی لیے قیامت کو یوم الحسرات بھی کہا گیا ہے کہ حسرتوں کا دن ہوگا، کہ ہمیں ندامتیں، پچھتاوے. بار بار کہا گیا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں قبول کر لیتا، کاش میں دیکھ لیتا، کاش انعام مال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. دیکھیں کیسی جو ہے نا وہ سچویشن آپ انسان سوچے، جب لائف میں ہم پریکٹیکل لائف میں کبھی اس طرح کی سچویشن سے گزرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہائے کاش ایسا نہ ہوتا. پھر وہ دن جب آپ کی پوری لائف سامنے ہوگی، وہ کاش کی کیفیت، انٹینسٹی، اس کی جو ہے نا ڈیپتھ کیا ہوگی. اس کے بعد النازعات سورت نیکسٹ جو ہے، اس کا جو مطلب ہے کوئی کام کرنے کے لیے زور لگانا. بیسکلی جو اس کا نقطہ ہے کسی کام کرنے کے لیے جب آپ اس کے اوپر ایمفیسس کرتے ہیں، النازعات. اب اس میں قسمیں کھائی ہیں کتنی؟ 5 قسمیں کھائی ہیں. اور مفسرین جو ہے اس کے اوپر زیادہ ان کا جو ہے اتفاق ہے کہ یہ زیادہ تر فرشتوں کی جو ہے نا وہ ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے ہیں. یہ جو 5 قسمیں کھائی گئی ہیں یہ فرشتوں کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب اس میں جو ہے کافروں کی جان کیسے نکالی جاتی ہے؟ نہایت سختی سے. وہ جو فرشتے ہیں نہایت سختی سے جان نکالتے ہیں، اور مومنوں کے بند جو ہے وہ بہت نرمی سے کھولتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیں، اس میں وہ جو ہے نا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جب کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے، کہ یہ نیک لوگوں کو یہ بشارت دی جائے گی. ایتھا النفس المطمئنہ. اور جو بد لوگ ہیں ان کو کہا جائے گا کہ چلو کہ تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی طرف ہے. سو اسی وقت جب جان نکل رہی ہوگی، اندازہ کیجئے اس درد کا، تکلیف کا، کہ جب آپ کو اندازہ ہو کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کے لیے آگ کا عذاب منتظر ہے، تو اس وقت تو دیکھ لیں گے. اور پھر وہ بھی ہے نا کہ
جب حلقوم حلقوم میں جب آ جائے گی، جب جان آ جائے گی، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوگے، لیکن چونکہ جان حلق میں آ چکی ہے، اب کا دیکھنا اور اب کا ایمان لانا کھل جائے گا، اس وقت آپ کا شعور ایک اور لیول کا ہوگا. جب بند ہو جائے پھر سامنے کچھ وہ اصل میں چیز وہ دیکھ لے گا، اس وقت وہ ہے وہ نظر جو آ جائے گی. اچھا اس میں جو ہے نا جان جب سختی سے نکلتی ہے، اس میں بھی آپ کا جو ہے کیونکہ آپ کی اٹیچمنٹ دنیا کے ساتھ، نفس کے ساتھ اتنی اسٹرانگ قسم کی ہوتی ہے کہ وہ جان جو ہے وہ جو نکلتی ہے آپ کی ایک سیل کے اندر جو ہے نا آپ کی جو ہے آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی ورلڈ کے ساتھ، دنیا کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کنیکشن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ نے دنیا میں ہی خود کو جو ہے مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، اگر آپ نے دنیا میں اپنے نفس کو مار دیا تو وہ تو نفس تو پہلے ہی جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب میں، روح تو پہلے انتظار میں کہ کب میں جاؤں گی ملاقات کے لیے. تو اس کا تو بہت آسان ہے، جان تو پہلے ہی وہ بالکل جو ہے وہ اس کیج سے، اس جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ کب میں اس سے آزاد ہوں گا اور کب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. تو جنہوں نے خود پہ محنت کی ہے اس کے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پورا بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کا، اس کی سرکشی کا اور اس کے تکبر کا، اور اس کے بعد آخری آیات جس میں دوبارہ واپس اللہ تعالیٰ جو ہے ایمفسائز کرتے ہیں، آیت نمبر 37، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش کو روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. سو یہ ایک بڑا کلیئر پیغام جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل جاتا ہے. آج ہم اتنا ہی کریں گے، باقی کا اپنا دورہ قرآن جو ہے اس کو ہم کل انشاءاللہ، کل آج کی رات آپ عبادت کریں گے، کل 27واں انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک جو ہے اس کا ختم بھی ہو رہا ہوگا، ختم القرآن کی دعا بھی کریں گے، دعا میں ہمارے ساتھ شریک بھی رہیے گا. لیکن آج آپ سے بہت ساری دعاؤں کے التماس اور دعا کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے اجازت لیں گے. جانے سے پہلے میں اقصیٰ سے بھی اور بلال صاحب سے بھی دونوں سے چاہوں گی کہ نعتیہ اشعار جو ہیں وہ چند ہم سنتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہوئے آپ سے اجازت لیں. تو بلال صاحب چند اشعار جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا. کوئی پیدا نہ ہوا تیرے موازن جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے موازن جیسا. پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا. پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا. ہر حسین
حسن محمد سے ہے خیرات طلب ہر ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب کوئی چہرہ بھی محمد سا جمالی نہ ہوا تیری امت کے سوا اور کسی امت میں تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا کوئی غزالی نہ ہوا میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اب ہم اجازت لیں گے انشاءاللہ. کل پھر حاضر ہوں گے شام 4 بجے. روزانہ ہماری ملاقات ہوتی ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور جاتے جاتے اقصیٰ یونس سے چند نعتیہ اشعار کی فرمائش. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیاں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ
रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं इस एजाज़ के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मुझको हम साएगी गुंबदे खजरा दे दे मुझको हम साएगी गुंबदे खजरा दे दे वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे
मांगे। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में। दुरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, दुरूदों की बारिश है कौनों मकां पर, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का। मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी ना था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही। मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। हुजूर मेरी तो सारी बाहर
बाहर आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो ऐसे मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी।